अच्छा, जरा तसव्वुर करें, एक 17 साला नौजवान जो अपने खानदान और पूरे मुआशरे के खिलाफ बिल्कुल तन्हा खड़ा है। और तन्हा भी ऐसा कि कोई ज़ाहिरी सहारा नहीं है। बिल्कुल। और उसकी सगी माँ उस पर एक ऐसा नफ्सियाती दबाव डाल रही है जो किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी हो। और फिर यही लड़का आगे चलकर जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को घुटनों के बल गिरा रहा होता है तो वो मैदान जंग में घोड़े पर सवार नहीं है। जी हाँ, ये एक बहुत ही हैरानकुन पहलू है। यानी वो बीमारी की शिद्दत से एक किले की छत पर लेटा हुआ है। तो आज के इस तफसीली जायजे में हमारा मिशन एक ऐसी ही हैरानकुन शख्सियत का मुताला करना है। हम बात कर रहे हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी ताला अन्हु की। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अहम मौजू है। और देखें, हमारा मकसद सिर्फ उनकी फुतूहात गिनना नहीं है, बल्कि उन अवामिल और उस जहनियत को समझना है जो मक्का की गलियों से शुरू होकर सासानी सल्तनत के ज़वाल तक के इस तवील सफ़र में उनकी ताकत बनी। और ये एक इंतहाई गहरा और यानी काफी पेचीदा सफर है, क्योंकि जब हम किसी अजीम शख्सियत की बात करते हैं ना, तो हम अक्सर उनके आखिरी नताइज पर तो हैरान होते हैं, लेकिन उस अमल को नजरअंदाज कर देते हैं जिसने उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया। सही, हम बस मंजिल देखते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जिंदगी का हर बाब हमें क़यादत, नफ्सियाती मजबूती और अपने नजरिए से जुड़े रहने का एक नया पहलू सिखाता है। तो चलिए इस कहानी को इसकी जड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। उनका ताल्लुक मक्का के इंतहाई मोअज़्ज़िज़ कबीला बनु ज़ोहरा से था। बनु ज़ोहरा। और ये वही खानदान है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु अन्हा का ताल्लुक था। तो रिश्ते के एतबार से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे। जी, और ये रिश्ता बहुत खास था। हैरत की बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई फख्र से महफिल में उन्हें देखकर फरमाते थे, ये हैं मेरे मामू। है कोई जिसके मामू ऐसे हों? मतलब ये महज एक तारुफ तो नहीं लगता ना, इसमें एक बहुत गहरा जज्बाती ताल्लुक महसूस होता है। बिल्कुल। अरब मुआशरे में कबायली और ख़ानदानी रिश्तों की अहमियत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ ये महज खून का रिश्ता नहीं था। ये दरअसल एक रूहानी और जज्बाती वाबस्तगी का इजहार था। सच्ची वाबस्तगी जिसे कहते हैं। जी। देखिए, एक कायद जब अपने साथी को इतने फख्र से पेश करता है ना, तो वो दरअसल उस शख्स के किरदार, उसकी सच्चाई और उस पर अपने मुकम्मल एतमाद की गवाही दे रहा होता है। वाह, क्या बात है। ये जुमला इस बात की निशानदेही करता है कि उनकी शख्सियत में कोई ऐसी ठोस बात जरूर थी जो उन्हें दूसरों से मुमताज करती थी। और वो ठोस बात वो हमें उनकी जिंदगी के उस मोड़ पर नजर आती है जब वो सिर्फ 17 साल के थे। जी बिल्कुल, इब्तदाई जवानी का दौर। उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें वो शदीद अंधेरे में घिरे हुए हैं और फिर एक रोशनी नमूदार होती है। जब वो उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ हजरत अबू बकर, हजरत अली और हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हुम को पाते हैं। बहुत ही वाज़ेह इशारा था ये। और जैसे ही वो बेदार होते हैं, वो जाकर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। मैं यहाँ ये समझना चाहता हूँ कि आज के दौर में तो हम ख्वाबों को बस एक यानी लाशऊरी सरगर्मी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, आजकल तो ऐसा ही होता है। तो एक 17 साला लड़के ने इस ख्वाब को इतनी संजीदगी से कैसे लिया कि अपनी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल दिया? ये समझने के लिए ना हमें उस दौर की नफ्सियात को देखना होगा। उस वक्त के माशरे में ख्वाब महज वहम नहीं समझे जाते थे, बल्कि ये हक की तलाश या लाशऊर में चल रही किसी गहरी कशमकश का नतीजा माने जाते थे। अच्छा, मतलब वो पहले से कुछ सोच रहे थे? बिल्कुल। एक 17 साला नौजवान जिसके सामने मक्का की तमाम तर दुनियावी कशिश मौजूद है, उसका अंधेरे से रोशनी की तरफ सफर करना दरअसल इस बात की अलामत है कि उनका जहन पहले से ही इस शिर्क और मुआशरती बिगाड़ से बेजार था। यानी ख्वाब ने बस एक आखिरी धक्का दिया। जी हाँ, ख्वाब ने महज एक वाज़ेह रास्ता दिखाया। उन्होंने जागते ही इस सच्चाई को पहचान लिया। ये कोई महज जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि गहरी फिक्री बेदारी थी। लेकिन रुकिए, असल इम्तिहान तो उस फिक्री बेदारी के फौरन बाद शुरू होता है। और वो इम्तिहान कोई नजरियाती बहस नहीं थी, बल्कि खालिस, जिसे हम आज कहते हैं ना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी। वो बहुत ही सख्त मरहला था उनके लिए। जब उनकी वालदा को पता चला तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और शर्त रख दी कि जब तक साद अपना नया दीन नहीं छोड़ेगा, वो फाका कशी करेंगी, चाहे उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। ये किसी भी औलाद के लिए एक डरावना ख्वाब है। बिल्कुल।
اب اگر ہم انسانی نفسیات کی بات کریں، ایک نوجوان کے لیے جس کا دماغ ابھی پوری طرح پختہ بھی نہیں ہوا، اپنی ماں کو یوں تڑپتے دیکھنا ایک ناقابل برداشت دباؤ ہے۔ عام حالات میں تو انسان فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان اور ایک غیر معمولی شخصیت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ میں بتاتی ہوں، والدہ کا یہ اقدام دراصل معاشرتی دباؤ کا سب سے خطرناک ہتھیار تھا۔ ماں سے محبت تو فطری چیز ہے نا؟ بالکل، ماں سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن حضرت سعد کا رد عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا نیا نظریہ ان کے لیے محض کوئی وقتی شوق نہیں تھا، بلکہ ایک حتمی سچائی بن چکا تھا۔ اور انہوں نے اپنی والدہ سے جو کہا وہ تو تاریخ میں امر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اے میری پیاری ماں، اگر آپ کے پاس 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے نکل جائیں تب بھی میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والے الفاظ ہیں یہ۔ واقعی یہ الفاظ سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کم عمری میں اس قدر شدید جذباتی دباؤ کے سامنے یہ غیر متزلزل ارادہ آخر کیسے قائم رہا؟ اس ارادے کے پیچھے وہ واضح لکیر تھی جو انہوں نے جذباتی رشتے اور نظریاتی سچائی کے درمیان کھینچ لی تھی۔ صحیح۔ اور اس واقعے کا سب سے اہم پہلو وہ ہے جو اس کے نتیجے میں سامنے آیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس موقع پر سورۃ لقمان کی آیت 15 نازل ہوئی۔ جی بالکل۔ اس قرآنی اصول نے ایک زبردست توازن قائم کر دیا۔ یہ اصول نہیں کہتا کہ چونکہ ماں نے تمہارے نظریے کی مخالفت کی ہے اس لیے اس سے تعلق توڑ دو، نہیں، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ والدین کا احترام، ان کی خدمت اور ان سے حسن سلوک اپنی جگہ بالکل لازم ہے۔ یعنی محبت اور عقیدے کو الگ الگ مقام دیا۔ بالکل، جب بات توحید اور حتمی سچائی کی آئے تو وہاں محبت کو نظریے پر حاوی نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ یہ دراصل جذبات کے اندھے پن سے نکل کر ایک باشعور زندگی گزارنے کا اصول ہے۔ یہ توازن واقعی لاجواب ہے، لیکن گھر کے محاذ پر ایک انفرادی نظریے کی حفاظت کرنا ایک بات ہے اور میدان جنگ کی افراتفری میں قائد کی حفاظت کرنا بالکل دوسری بات ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف قسم کا امتحان ہے۔ جی، تو ہم اب جنگ احد کی طرف آتے ہیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ منتقلی کیسے ہوئی۔ احد کے میدان میں جب صفوں میں خلبلی مچ گئی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تو اس وقت حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ ایک ناقابل تسخیر ڈھال۔ وہ ایک ماہر تیر انداز تھے جن کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں، تیر اندازی کوئی عام مہارت نہیں ہے، خاص طور پر اس دور کے لحاظ سے۔ اس کے لیے بے پناہ جسمانی طاقت، اوپری دھڑ کی مضبوطی اور سب سے بڑھ کر انتہائی شدید دباؤ کے تحت اپنے اعصاب کو مکمل پرسکون رکھنے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ جب موت سامنے ناچ رہی ہو تو اعصاب پر قابو رکھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالکل، جب چاروں طرف موت کا رقص ہو رہا ہو، فوج بکھر چکی ہو، اس وقت اپنی سانسوں پر قابو پا کر ایک ایک تیر کو پوری درستگی سے نشانے پر لگانا، یہ محض جسمانی طاقت کا کمال نہیں، یہ ایک انتہائی درجے کے ذہنی سکون کی علامت ہے۔ اور وہ منظر تصور کریں جہاں قائد اعظم یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تیر پکڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، سعد، تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک ایسا اعزاز ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں ایک اور چیز ہے جس پر مجھے گہری حیرت ہوتی ہے۔ اسی جنگ کے دوران ان کے لیے ایک دوہری دعا کی گئی۔ جی، وہ بہت مشہور دعا ہے۔ یا اللہ، سعد کا نشانہ درست رکھ اور ان کی دعا فوراً قبول فرما۔ یہ ایک بہت ہی غیر معمولی دعا ہے۔ اور یہی میرا سوال ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو کسی انسان کی ہر دعا کا فوراً قبول ہو جانا یہ تو ایک طرح کی سپر پاور ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ایک عام انسان کو یہ طاقت مل جائے کہ وہ غصے میں کسی کے لیے کچھ کہے اور وہ ہو جائے، یا اس کے دل میں کوئی خواہش آئے اور وہ پوری ہو جائے، تو کیا وہ طاقت کے نشے میں پاگل نہیں ہو جائے گا؟ زیادہ تر لوگ تو شاید پاگل ہی ہو جائیں۔ یہ تو انسان کو بہت جلد ایک ظالم شخص بنا سکتی ہے۔ یہ طاقت ایک بہت بھاری بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ طاقت بلا شبہ انسان کو کرپٹ کر سکتی ہے، اور مستجاب الدعات ہونا تاریخ میں کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لوگ واقعی ان کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ جی، میں نے بھی پڑھا ہے کہ لوگ بہت محتاط رہتے تھے ان کے سامنے، اور یہی بات ان کے کردار کی اصل بلندی کو ثابت کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، جس انسان کے پاس یہ طاقت ہو
اسے اپنے خیالات، اپنے جذبات اور خاص طور پر اپنے غصے پر کتنا شدید پہرا دینا پڑتا ہوگا۔ ہر وقت ایک الرٹ حالت میں رہنا۔ بالکل، اسے ہر لمحے یہ احتساب کرنا ہوگا کہ کہیں اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو کسی بے گناہ کا نقصان کر دے۔ یہ طاقت کا ملنا نہیں، بلکہ اس طاقت کو سنبھالنے کا شعور ہے جو حضرت سعد کی اصل کامیابی تھی۔ یہ مکمل نفس کشی اور انتہائی عاجزی کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل طاقت اس کا استعمال نہیں بلکہ اس پر قابو پانا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ خیر، ایک محافظ کے حیثیت سے میدان جنگ میں کھڑے ہونے سے لے کر ایک پوری سلطنت کا سپہ سالار بننے تک کا سفر بہت طویل ہے۔ ہاں، ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آتے ہیں۔ ہاں، وہ وقت جب اسلامی ریاست بہت تیزی سے پھیل رہی تھی اور ایران کی ساسانی سلطنت ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ یہ کوئی معمولی دشمن نہیں تھا۔ ان کا جنگی تجربہ، دولت اور وسائل اس وقت کی دنیا میں ایک خوف کی علامت تھے۔ وہ اس وقت کی سپر پاور تھے۔ خلیفہ نے اس مہم کی کمان حضرت سعد کو سونپی۔ اور پھر قادسیہ کا وہ مارکا شروع ہوتا ہے جس کے اعداد و شمار مطلب آج بھی حیران کر دیتے ہیں۔ واقعی 30,000 مسلمانوں کی فوج اور ان کے سامنے 1,20,000 پر مشتمل ایرانی لشکر۔ 1 اور 4 کا تناسب۔ جی، اور صرف تعداد کا فرق نہیں تھا، ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، جنگی ہاتھی تھے جو اس دور کے حساب سے میدان جنگ کے ٹینک مانے جاتے تھے۔ اور ان کا کمانڈر رستم اپنے جنگی حربوں میں بے مثال سمجھا جاتا تھا۔ کر مجھے سب سے بڑی الجھن ہوتی ہے، یہ جنگ کوئی عام جھڑپ نہیں تھی، یہ بقا کی جنگ تھی۔ اور ایسے نازک موڑ پر جو مسلم فوج کا سپہ سالار ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر فوج کے سامنے خطبہ نہیں دے رہا، کیونکہ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ شدید بیماری کی حالت میں ہے۔ ان کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے نکلے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ سیدھے کھڑے ہونا تو دور، گھوڑے پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر میں اس فوج کا ایک عام سپاہی ہوں، میرے سامنے دیویا آکار ہاتھی چنگھاڑ رہے ہیں اور میرا کمانڈر میدان سے دور ایک قلعے کی چھت پر بستر پر پڑا ہے، تو منطقی طور پر میرا مورال تو صفر ہو جانا چاہیے۔ بظاہر تو ایسا ہی لگنا چاہیے۔ فوج میں تو بغاوت ہو جانی چاہیے تھی، یا کم از کم ایک خوف کی لہر دوڑ جانی چاہیے تھی۔ یہ سب کچھ بکھر کیوں نہیں گیا؟ یہ تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ سوال ہے کہ فوج کا مورال کیسے برقرار رہا، اور میں سمجھتی ہوں اس کا جواب حضرت سعد کی اس حکمت عملی میں چھپا ہے جو انہوں نے اپنی جسمانی معذوری پر قابو پانے کے لیے استعمال کی۔ کیا حکمت عملی تھی وہ؟ انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا۔ انہوں نے میدان جنگ کے قریب ایک قلعے کی چھت پر پیٹ کے بل لیٹ کر ایک مقام بنایا۔ اب وہ میدان جنگ کے بیچ میں نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس ایک جسے برڈز آئی ویو کہتے ہیں نا، وہ تھا۔ وہ پورے میدان جنگ کو ایک شطرنج کے بورڈ کی طرح دیکھ سکتے تھے۔ اچھا، لیکن دیکھنے سے تو فوج حرکت نہیں کرتی نا؟ احکامات کیسے پہنچتے تھے اس شور اور ہنگامے میں؟ یہی تو ان کی انتظامی صلاحیت کا کمال تھا۔ انہوں نے محض لیٹ کر جنگ نہیں دیکھی، بلکہ قاصدوں اور پیغام رساں سواروں کا ایک ایسا انتہائی تیز اور منظم نیٹ ورک قائم کیا جو آج کے دور کے کسی جدید مواصلاتی نظام کی طرح کام کر رہا تھا۔ جیسے کوئی وائرلیس سسٹم ہو؟ بالکل، کچھ چھٹ سے صورتحال کا تجزیہ کرتے، فوراً فیصلہ لیتے اور ان کے قاصد اگلے ہی لمحے وہ حکم متعلقہ دستے تک پہنچا دیتے۔ اس تیز ترین رابطے کی وجہ سے فوج کے ہر دستے کو یہ احساس تھا کہ ان کا کمانڈر نہ صرف ان کے ساتھ ہے، بلکہ وہ ان سے بہتر صورتحال کو سمجھ کر رہنمائی کر رہا ہے۔ کمال ہے۔ یہ ایک مکمل سینٹرلائزڈ ریموٹ کمانڈ سسٹم تھا جس نے جسمانی عدم موجودگی کے باوجود ان کی ذہنی موجودگی کو پورے میدان میں محسوس کروایا۔ واہ، یعنی درد اور تکلیف کے سالم میں بھی ان کا ذہن اس قدر حاضر اور فوکس تھا کہ وہ بدلتی ہوئی جنگی صورتحال پر لمحہ بہ لمحہ رد عمل دے رہے تھے۔ جی، ان کا ذہن پوری طرح جنگ پر مرکوز تھا۔ یہ محض ایک جنگی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک انسان کے ارادے کے اپنے ہی جسم کی کمزوریوں پر فتح تھی، اور نتیجہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ ہاتھی جو خوف کی علامت تھے پسپا ہو گئے، رستم مارا گیا اور مسلمانوں نے مدائن پر قبضہ کر لیا۔ اور اس فتح کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس نے صرف ایک سلطنت کو شکست نہیں دی، بلکہ ایک خطے سے ظلم اور جبر کے ایک پرانے نظام کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ایک نیا دور شروع ہوا۔ جی ہاں، اس نے ثابت کیا کہ حقیقی قیادت جسمانی طاقت سے زیادہ
بحرانی صورتحال میں درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ لیکن ایک سلطنت کو گرا دینا ایک کام ہے اور ایک نئی تہذیب کو کھڑا کرنا بالکل دوسرا کام ہے۔ قادسیہ کے بعد حضرت سعد نے جو کردار ادا کیا وہ ان کی شخصیت کا ایک نیا رخ دکھاتا ہے۔ ان کی انتظامی صلاحیتیں۔ خلیفہ کے حکم پر انہوں نے کوفہ کے شہر کی بنیاد رکھی، ایک بہترین مسجد تعمیر کروائی، سڑکوں کا جال بچھایا اور ایک مکمل انتظامی ڈھانچہ کھڑا کیا۔ ایک جنگجو کمانڈر سے ایک شہری منتظم بننے کا یہ سفر کیسا تھا؟ دیکھیں، یہ ایک انتہائی مشکل تبدیلی ہوتی ہے۔ اکثر وہ لوگ جو جنگوں میں کامیاب ہوتے نا، وہ امن کے دور میں اچھے منتظم ثابت نہیں ہوتے، کیونکہ جنگ تباہی مانگتی ہے اور نظم و نسق تعمیر مانگتا ہے۔ بالکل، دونوں کی ذہنیت ہی الگ ہے۔ لیکن کوفہ کی تعمیر یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے اندر ایک زبردست بصیرت موجود تھی۔ انہوں نے صرف خیمے نہیں لگائے بلکہ ایک باقاعدہ شہری منصوبہ بندی کی، جہاں لوگوں کے لیے عدل و انصاف کا نظام اور روزمرہ زندگی کی سہولیات موجود تھیں۔ یعنی ایک مکمل سوسائٹی بنائی۔ جی، اور ان کے اسی انتظامی تجربے کی وجہ سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور انہوں نے اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے ایک 6 رکنی مجلس شورا بنائی تو اس میں حضرت سعد کا نام بھی شامل تھا۔ یعنی وہ اس درجے کے رہنما تھے جن کے ہاتھ میں پوری امت کے مستقبل کا فیصلہ دیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہم ایک ایسے انسان کو دیکھتے ہیں جس نے زندگی میں سب کچھ پا لیا ہے، جوانی میں ایک انتہائی کٹھن فیصلہ کیا، میدان جنگ میں اپنی جان داؤ پر لگائی، سپر پاورز کو گھٹنوں کے بل گرایا، نئے شہر آباد کیے اور امت کے فیصلہ سازوں میں شامل ہو گئے۔ ایک بھرپور اور کامیاب زندگی۔ بالکل۔ اب ہم 55 یا 56 ہجری کی طرف آتے ہیں۔ مقام عتیق میں وہ اپنے بستر مرگ پر ہیں، ایک ایسا شخص جس کے قدموں میں قیصر و کسریٰ کے خزانے ڈھیر کر دیے گئے ہوں۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے تو وہ کیا مانگتا ہے؟ یہ حصہ بہت جذباتی ہے۔ انہوں نے اپنا ایک پرانا خستہ حال اور بوسیدہ اونی کرتا منگوایا۔ ان کے بیٹے نے حیرانی سے پوچھا کہ اس پرانے کپڑے کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، مجھے اسی میں کفن دینا، کیونکہ جنگ بدر میں کفار سے لڑتے وقت میں نے یہی پہنا تھا اور میں اللہ کے سامنے اسی حال میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ سن کر ایک عجیب سی حیرت ہوتی ہے، اتنی بڑی فتوحات، اتنی دولت، اتنے اعزازات اور آخر میں صرف ایک پرانا اونی کرتا، یہ تضاد کیوں؟ میں بتاتی ہوں، یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا حاصل ہے۔ اس کرتے کا انتخاب ایک بہت گہرا نفسیاتی اور روحانی پیغام ہے۔ انسان فطری طور پر اپنے عروج اور کامیابیوں کو یاد رکھنا چاہتا ہے نا؟ جی بالکل، ہم تو اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں نہیں بھولتے۔ اگر ہم مادی زاویے سے دیکھیں تو شاید وہ قادسیہ کا کوئی نشان یا کوئی قیمتی لباس اپنے ساتھ لے جانا پسند کرتے جو دنیا میں ان کے رتبے کو ظاہر کرتا، لیکن اس پوسیدہ کرتے کا انتخاب یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا کی دولت، طاقت اور فتوحات نے ان کے بیرونی حالات تو ضرور بدلے، لیکن ان کے دل اور روح پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ یعنی وہ سپر پاور کو ہرانے والے ایک فاتح کمانڈر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اس دور کے ایک عام اور مخلص سپاہی کے طور پر اپنے رب کے سامنے پیش ہونا چاہتے تھے، جب ان کے پاس وسائل نہیں تھے، صرف خالص ایمان تھا۔ بالکل، وہ کرتا ان کے لیے ایک روحانی لنگر کی طرح تھا جس نے انہیں ہمیشہ اپنی بنیاد سے جوڑے رکھا۔ بنیاد سے جڑے رہنا آج کے دور میں تھوڑی سی طاقت یا اختیار انسان کو مغرور کر دیتا ہے، وہ اپنی جڑیں بھول جاتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی عظمت محلات میں رہنے یا سلطنت فتح کرنے میں نہیں، بلکہ عروج کی آخری منزل پر پہنچ کر بھی اپنی اس عاجزی کو برقرار رکھنے میں ہے جہاں سے آپ نے سفر شروع کیا تھا۔ واقعی وہ اس بات پر فخر کر رہے تھے کہ ان کا دل دنیا کی کشش سے محفوظ رہا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ، یعنی ان 10 صحابہ جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، ان میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی تھے۔ جی ہاں، جنت البقیع میں ان کی تدفین ایک ایسی زندگی کا اختتام تھا جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر رکھ دیا۔
اس پورے سفر کو اگر سمیٹا جائے تو مکہ کے اس 17 سالہ نوجوان کے خواب سے لے کر کوفہ کی تعمیر اور پھر مدینہ کے قریب ایک پرانے کرتے میں دفن ہونے تک، یہ انسانی ارادے، برداشت اور روحانی توازن کی ایک بے مثال داستان ہے۔ بالکل ایک مکمل داستان۔ اس نے ثابت کیا کہ حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، اگر انسان اپنے نظریے پر واضح ہے تو نہ سماجی دباؤ اسے توڑ سکتا ہے اور نہ ہی جسمانی معذوری اسے شکست دے سکتی ہے۔ یہ گفتگو واقعی انسان کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر اس ساری گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بہت ہی غور طلب بات سامنے آتی ہے۔ جی فرمائیں۔ ہم انسان اپنے پوری زندگی کو عہدوں، بینک بیلنس، ڈگریوں اور سماجی رتبے کے پیمانے پر ناپتے ہیں۔ ہم ساری عمر انہی چیزوں کو اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر انسان کو اپنی پوری زندگی کی محنت، کارناموں اور کامیابیوں کا نچوڑ محض کسی ایک لباس یا ایک چھوٹی سی چیز کی صورت میں منتخب کرنا پڑے جسے وہ اپنے حتمی اور آخری سفر میں اپنے ساتھ لے جانا چاہے، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کو اپنا خود اختصاب کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور وہ ایک چیز اس انسان کی پوری زندگی اور اس کی ترجیحات کے بارے میں کیا گواہی دے گی؟ یقیناً سوچنے کی بات ہے۔ اور اسی گہرے سوال کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تاریخ کی ان پرتوں کو کھنگال کر جو کچھ ہم نے سیکھا، وہ آج کے اس تیز رفتار دور میں بھی ہماری رہنمائی کے لیے ایک روشن مینار ہے۔